अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो आज आपके लिए हम लाए हैं छोटी सी एक कहानी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और जो पसंद आए या ना आए वो लाजमन आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो आगे कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी सी कहानी फिर ले आएँ। और ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और जो शेयर भी करें दोस्तों से, बड़ी मेहरबानी होगी। एक रियासत थी, उस रियासत का एक बादशाह था। तो उसने शादी नहीं की, काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन एक टाइम आया तो उसका जहन बना कि अब शादी करनी चाहिए। तो उसने सोचा कि कहाँ से शादी करें। तो एक उसके साथ ही एक रियासत थी, तो उस रियासत में एक रानी थी। उस मतलब उन जो रियासत थी, उस रियासत को संभालने वाली रानी थी। तो उसका जहन बना उस रानी के साथ शादी करनी चाहिए। इसने अपना रिश्ता उस रानी के पास भेजा। रानी ने कहा कि दरअसल मैं आपसे मुतमईन हूँ शादी करने के लिए। मेरी एक शर्त है आपसे, अगर वो शर्त मानते हैं तो मैं शादी के लिए, मेरी हाँ है और मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो बादशाह तो था, उस बादशाह ने फ़ौरन कह दिया कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, आप शर्त रखें। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, सब कुछ दिया है, रियासत का मालिक हूँ, एक बादशाह हूँ दुनियावी ज़िंदगी में, तो मैं आपकी जो भी शर्त होगी मैं वो पूरी करूँगा, आप शादी करें। उसने शादी कर ली। उसने कहा मेरी शर्त ये है कि आप मुझे मक्खन का ताज महल बना कर देंगे, मक्खन का ताज महल। तो बादशाह ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये मैं फ़ौरन बनवा कर दूंगा आपको। तो रानी की शादी हो गई उसके साथ। तो कुछ टाइम गुजरा, एक हफ्ता 15 दिन, तो फ़ौरन रियासत में ऐलान हुआ कि भाई ये जितना भी आपके पास माल मवेशी है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, इसका जितना भी दूध निकालेंगे वो आप सेल नहीं करेंगे, उसकी आप लस्सी जमाएंगे, लस्सी से मक्खन निकालेंगे, जो मक्खन निकलेगा वो आप रियासत को देंगे। तो ये पूरी रियासत में ऐलान हो गया। तो वो पूरा जो मक्खन निकलता था वो रियासत के पास चला जाता था, वो बादशाह के पास चला जाता था। तो बहुत मकदार में जब इकट्ठा हुआ तो काम शुरू हुआ। इंजीनियर भी आ गए। ताजमहल का जब काम शुरू हुआ तो आप जानते हैं उस ज़माने में ताजमहल किस तरह बनते थे, बड़ी लेबरें। तो उसकी पूरी लेबर भी आ गई, कारीगर आ गए, ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर आ गए, सारे कुछ आ गए उधर। तो सुबह काम शुरू करना है, तो उन लोग दूसरा दिन जब हुआ काम शुरू किया उन लोगों ने, तो 6 बजे काम शुरू किया। 10 बजे जैसे सूरज निकला, उसकी तपश थी, वो मक्खन था वो पिघल गया और दीवारें गिर गई। तो ये रोज़ होने लगा। वो सुबह दीवार उठा लेते थे, शाम को दीवार गिर जाती थी। सुबह 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में दीवार गिर जाती थी। जितना भी सूरज का तपश आ जाता है वो दीवार गिर जाती है। तो जब ये बात बादशाह सलामत को पता चली तो बादशाह सलामत परेशान हो गए। उसने सोचा कि मैंने तो ज़बान दी है रानी को, और ये ताजमहल तो मक्खन से बन ही नहीं रहा। सूरज निकलता है तो वो पिघल जाता है मक्खन और दीवारें गिर जाती है, अब क्या किया जाए। तो जितने भी वज़ीर थे और जितने भी अक्लमंद दानश्वर लोग थे, उन सबको बुलाया कि भाई ये सिलसिला है और कई दिनों से हमारा काम जारी है, लेकिन जैसे सूरज निकलता है और दीवारें गिर जाती है, मक्खन पिघल जाता है, अब क्या करना चाहिए। तो पूरी एक काबीना थी, उसमें एक वज़ीर थे जो अक्लमंद थे। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा आपको। तो बादशाह ने कहा ठीक है आप दें। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जो दूध हम मुसलमानों पे हिलाल है, जैसे गाय का, बकरी का, जो भी हिलाल है, जिसका गोश्त हिलाल है, जिस जानवर का दूध हिलाल है, तो उनका जो दूध होता है वो पतला होता है। लेकिन वो जानवर जिसका दूध भी हमारे ऊपर हराम है और जिसका गोश्त भी हमारे ऊपर हराम है, उसका जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है।
اگر اس کا ہم دودھ نکالیں گے اور اس کی لسی جمائیں گے، اس میں سے جو مکھن نکلے گا، اسی مکھن سے ہم جو ہے نا تاج محل بنائیں گے تو دیواریں نہیں گریں گی۔ تو سارے جتنے بھی وزیر تھے اور جتنے بھی ایک دانشور جتنے بھی عقل مند لوگ تھے، سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ چلے ٹھیک ہے، وزیر نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے نا ایک ریاست میں اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے کہ بھائی جتنے بھی جنگلی جانور ہیں، جیسے شیرنی ہوگی، گیدڑ ہو گیا، لومڑ ہو گیا، جتنے بھی جنگلی جانور ہیں، کتا ہو گیا، گدھا ہو گیا، کہ بھائی آپ صبح بھی آئیں گے دودھ نکالنے کے لیے اور شام کو بھی آئیں گے، دودھ یہاں پر محل میں آئیں گے اور دودھ اپنا نکلوا کے پھر آپ چلے جائیں گے۔ تو سارے جانوروں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ سارے جانور جتنے بھی جنگلی جانور تھے وہ ڈیلی آتے ہیں، اپنا دودھ نکلواتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا ایک جانور جو چالاک جانور، بڑا عقل مند جانور، بڑا تیز جانور، اس کا آنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ سب جانور آ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی تھی وہ گیدڑ کو ہو رہی تھی کہ بھائی سارے جانور آ رہے ہیں، حالانکہ جو جنگل کا شیر ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی وائف بھی آ رہی ہے، مطلب اس کا وہ دودھ نکلوا رہے ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ لومڑ نہیں آ رہا۔ لومڑ کی اتنی مجال ہے کہ بادشاہ سلامت کا جو فرمان جاری ہوا ہے اور اس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے مطلب اس بات کو ٹھکرا دیا ہے کہ ہم نہ آئیں، تو ہم سارے آ رہے ہیں لیکن یہ تو بالکل نہیں آ رہا۔ تو اس نے سب کے کان بھرنا شروع کر دیے، بادشاہ سلامت کے بھی، وزیروں کے بھی، سب حیران ہو گئے کہ ہاں یہ تو بات سچ ہے، سارے جانور آ رہے ہیں لیکن یہ اس میں اتنی مجال ہے کہ بادشاہ سلامت کا جو فرمان ہے اس نے ٹھکرا دیا ہے، مطلب لومڑ کی یہ مجال وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کو مطلب بادشاہ کو بھی غصہ آ رہا ہے اور وزیروں کو بھی غصہ آ رہا ہے۔ اتنے میں ان لوگوں کی ایک کمیٹی تھی جس نے مطلب ایکشن کمیٹی، ان لوگوں نے ایکشن اٹھایا اور فوراً اس پہ مطلب کہا کہ بھائی فرمان جاری کیا جائے کہ لومڑ کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب لومڑ سے کوئی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی مطلب کمپرومائز نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جیسے آئیں گی لومڑ کو سزائے موت دی جائے گی۔ 15 دن مہینہ گزرا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شام کو لومڑ آ رہی ہے محل کی طرف۔ تو گیدڑ کو تو ویسے بھی اس کی تکلیف تھی اور گیدڑ کی تو لومڑ سے بنتی نہیں تھی۔ تو جب گیدڑ نے دیکھا کہ لومڑی آ رہی ہے تو فوراً اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں آ رہی ہو جب آپ جانتے ہو کہ آپ کا موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے اور آپ بچنے والے تو نہیں ہیں، آپ کو تو جنگل بھی چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ریاست بھی آپ کو چھوڑ دینی چاہیے، اس ریاست میں بھی آپ کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، چلیں میں بادشاہ سلامت سے بات کر لیتی ہوں، یہ وہ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا فرمان جاری ہے، کوئی بھی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ تو چلے محل پہنچ گئی لومڑ۔ جب محل پہ پہنچی تو وزیروں نے بھی دیکھا، جتنا بھی وہاں پر جو اس کی آرمی تھی، فوج تھی، سب نے لومڑ کو دیکھا اور کہا کہ بھائی آپ کے لیے جو فرمان جاری ہوا ہے وہ سزائے موت کا ہوا ہے اور آپ آ جائیں، آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ میرا فرمان اگر جاری ہو چکا ہے سزائے موت کا، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں بادشاہ سے ملوں اور میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، فرمان جاری ہو چکا ہے اور آپ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی بادشاہ سے، ڈائریکٹ آپ کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے میری ملاقات کروائیں۔ تو سب نے، ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اس کی ایک آخری خواہش ہے، ویسے بھی اس کو سزائے موت ملنے والی ہے، تو ہم یہ ایک ملاقات جو ہے بادشاہ کے ساتھ اس کی کروا دیتے ہیں۔ تو لومڑ کو لے گئے۔ لومڑ جب بادشاہ سلامت کے پاس پیش ہوئی تو اس کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کو کہنے لگی، لومڑی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت ایسا کریں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں 1 مہینہ ہو گیا یا 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہی ہوں اور میں اپنا دودھ کیوں نہیں نکلوا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا مطلب آپ نے آپ کی مجال ہے کہ ایک بادشاہ کا، ایک ریاست کا جو بادشاہ ہے
اس کا جو حکم تھا اس کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے، اس کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے، تو کوئی ایسی مطلب نہیں ہے، آپ کو سزائے موت کا اعلان ہوا ہے، آپ کو سزائے موت ملے گی۔ اس نے کہا بالکل بادشاہ سلامت، میں اس بات پر مطمئن ہوں، مجھے سزائے موت دی جائے لیکن مجھ سے پوچھا جائے کہ میں اتنے دن کہاں تھی۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں اتنے دن کہاں تھی۔ تو لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اتنے دن گئی ہوئی تھی آدم شماری کرنے کے لیے۔ تو فوراً بادشاہ بولا کہ آدم شماری تو ہو چکی ہے، ابھی تو ہو گئی، 1 مہینہ ہوا آدم شماری کو ہوئے، اور آپ کون سی آدم شماری کرنے گئے تھے؟ تو لومڑی نے کہا کہ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بالکل میں کون سی آدم شماری کرنے گئی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس نے کہا بتائیں مجھے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ آدم شماری کرنے گئی تھی کہ میں دیکھوں کہ بادشاہ سلامت کی جو ریاست ہے، جس ریاست کے آپ بادشاہ ہیں، اس ریاست میں زیادہ عورتیں ہیں یا زیادہ مرد ہیں؟ تو بادشاہ فوراً بولا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں، برابر ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہی ہے۔ تو لومڑ فٹ بولی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ الٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو ریاست ہے اس میں مرد کم ہیں، آپ کی ریاست میں مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ لومڑی نے بولا بالکل بادشاہ سلامت ایسا ہی ہے، آپ کی جو ریاست ہے اس میں جو ہے نا مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہیں۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس کا کیا وجہ کیا ہے؟ تو لومڑ فٹ بولے کہ بادشاہ سلامت، ہماری جو آدم شماری ہے اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ جو مرد عورت کے کہنے پر چلتا ہے وہ بھی عورت ہی ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ تو بادشاہ پریشان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر مجھے کہاں رکھا ہے اس آدم شماری میں؟ تو لومڑ نے کہا کہ آپ کو بھی عورت کی لسٹ میں رکھا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کیوں؟ تو لومڑ نے بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ مکھن کا تاج محل نہیں بن سکتا کبھی بھی، لیکن آپ نے اس بات میں مطمئن ہو گئے رانی سے کہ میں آپ کو مکھن کا تاج محل بنا کر دوں گی، حالانکہ مکھن کا تاج محل بنے گا ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے مطلب اس بات پہ مطمئن ہوئے رانی سے کہ میں آپ کو مکھن کا تاج محل بنا دوں گی۔ اب آپ کے مکھن کے تاج محل سے پوری ریاست پریشان ہے، پوری ریاست کے جانور پریشان ہیں، پوری ریاست کی عوام پریشان ہے، لیکن آپ کا تاج محل نہیں بن رہا۔ تو بادشاہ سلامت نے معافی مانگی لومڑی سے اور اس کو آزادی دی، اس کا جو فرمان تھا وہ واپس لیا، اور اس نے کہا کہ میرا نام یہ کار دو، میں رانی سے بات کر لوں گا۔ یہ فوراً رانی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جو الفاظ تھے قیمتی، اس نے کہا کہ رانی، اگر رہنا ہے تو یہ گھر ہے اور جانا ہے تو یہ راستہ ہے، لیکن مکھن کا تاج محل نہیں بن سکتا۔ دیکھو بھائیو دوستو، کہ ایک لومڑ نے ایک عقل مندی دکھا کر پوری جو ریاست تھی اس کی بھی جان بچا لی، پوری جو ریاست پریشانی میں مبتلا تھی تو سب کو پریشانی سے بھی نکالا، جتنے بھی جانور تھے وہ بھی پریشانی سے نکلے اور ریاست بھی نکلی اور سب کو آزادی ملی۔ تو دوستو، دراصل گیدڑ نے تو بڑی کوشش کی کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، اس کو نقصان ہو، لیکن دراصل وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو ایک ہی کا کمال تھا، ایک ہی کا ایک عقل تھا، تو ایک ریاست پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تھوڑی بہت مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے معاف کیجیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں، باقی جو غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ کہانی کیسی ہے یہ بھی لازماً مجھے بتائیے گا۔